काम करो। तो कैसे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं? यीशु मसीह कौन सा ऐसा आला, कौन सा ऐसा इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करता जिससे वो बाप को देखता और वो काम करता, और आगे उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करो। कैसे हम बड़े बड़े काम जो है वो कर सकते हैं? जी गुड। अगर आज पहली बार हम यीशु अल मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो लिखा हुआ है वो सारी रात वो दुआ में वक्त गुजारता है, और जब वक्त गुजारता है तो लिखा हुआ है सुबह जब वो दुआ करके ज्यादा टाइम यीशु मसीह ने जिन जगहों पर दुआ के लिए गुजारा, उनमें से सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो गेतसेमनी बाग का है, जहां पर वो ज्यादा दुआ में वक्त गुजारते, वो गेतसेमनी बाग है। और लिखा हुआ जो ही वो दुआ करके पहाड़ से उतरता, तो लिखा हुआ है लोग अपने बीमारों को राह पर डाल देते इस ईमान के साथ कि जैसे इसका साया पड़ेगा हमारे बीमार शिफा पाएंगे। तो आज लफ्ज दुआ में वक्त गुजारो, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ बिला नागा दुआ करो। अगर आज जब लफ्ज दुआ पर ध्यान दिया जाए, तो जो लफ्ज हम अदा करते हैं कि जी दुआ करने का मतलब क्या है, तो ये बात जो है संडे स्कूल का एक छोटा बच्चा था, जब संडे स्कूल हो रहा था तो वहां के संडे स्कूल टीचर ने बच्चों से एक सवाल पूछा, और उसने पूछा कि जी दुआ का मतलब क्या है। तो कुछ बच्चों ने कुछ जवाब दिया, कुछ बच्चों ने कुछ जवाब दिया, लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा जो है वो खड़ा, उसने अपना हाथ उठाया टीचर के सामने कि मैं जवाब दूंगा। टीचर जब उसे खड़ा किया तो उसे पूछा बता कि दुआ का मतलब क्या है, तेरी नजर के अंदर दुआ का मतलब क्या है। तो उसने जवाब दिया कि दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है। और ये संडे स्कूल का बच्चा था जिसने जवाब दिया। आज शायद हम पढ़ते लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बात की किसने। ये संडे स्कूल का बच्चा जिसने ये बात की थी, और बच्चा जो है इस बात को जानता है कि दुआ का मतलब जो है वो खुदा के साथ बात करना है, और दुआ जो है इंसान की रूह खुदा के साथ बातचीत करने का मतलब जो है वो दुआ है। बातें दोनों ही एक है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट पैदा किया कि दुआ जो है इंसान की रूह जो है वो दुआ में खुदा के साथ बातचीत करती है, और दुआ जो है हमें जो है वो क्या सिखाती है। आज इन बातों को देखेंगे, दुआ कैसे की जाए, दुआ की शराइत क्या है, और दुआ के अंदर रुकावटें कौन सी चीज बनती है। इन चीजों को जानना आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। पहली बात ये देखेंगे कि दुआ जो है वो किस टाइम की जा सकती। आज हम ये सोचते हैं एज ए मसीह होने के नाते कि हमें कब और किस टाइम दुआ करें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके बदन को जिंदा रहने के लिए आप कितनी टाइम रोटी खाते हैं? जिन लोगों को मैदे का मसला, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कितने? 3 टाइम। जी कितने टाइम? 3 टाइम। जी बोलिएगा जरा। सुबह, और अगर खुदा ना खास्ता कि बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर जिसके पास वो जाता है वो कितनी मरतबा दिन में कहता दवाई का? कितनी मरतबा? 3 टाइम। इसका मतलब है जब आपके बदन को मेंटेन करने के लिए आप 3 टाइम रोटी खाती हैं, ना चाहते हुए भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह का नाश्ता ब्रेड के साथ कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दोपहर को जो है वो रोटी एक ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो रात को जो है वो 2-3 खा जाते हैं। यानी कि आपके बदन को आपने अगर पालना है, तंदुरुस्त रखना है, तो डॉक्टर भी कहते हैं जब आप रोटी नहीं खाते हैं तो डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो सबसे पहले आपकी कौन सी चीज चेक करते हैं?
وہ سارے نے پہلے تھوڑے تو کھنج بھیج ہے، ایسے ہی ہے جی، ایسا رکھا بھیجتا۔ دوسری بات وہ کہتا ہے جی اپنے ہاتھ میں نوحال ذرا، اور وہ آپ کے نیلز کو جو ہے وہ اپنے نیلز کے ساتھ جو ہے وہ دباتا ہے، اور کیا کہتا ہے بھائی جی بہن جی تانوں کوئی بیماری نہیں، تانوں کی ہے، تانوں کمزوری ہے، آپ صحیح طریقے سے خوراک نہیں لیتے ہیں، اور آپ کی بیماری کا باعث سبب جو چیز بن رہی ہے آپ کا خوراک نہ لینے کا باعث و سبب ہے۔ اور سیم اسی طرح جب آپ کو روح کو زندہ رکھنا ہے تو پھر دیکھیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی بائبل کو کھولیے گا، دیکھیے گا کہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ زبور 55 خداوند کے زندہ پاک کلام میں، زبور 55 یعنی کہ 55 سام، اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یوں مرکو ہے، پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح اور شام اور دوپہر کو کتنے ٹائم ہوئے ہیں؟ 3 ٹائم ہوئے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ دن میں 3 مرتبہ خوراک کھاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، چاہے آپ دوپہر کو یا شام کو آپ چائے پینے کے آتے ہیں، آپ چائے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ آپ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، تاکہ آپ اپنے بدن کے اندر فضا میں اڑنے والے ان وائرس کا آپ کا بدن مقابلہ کر سکے جو انسانی بدن کے لیے بیماری کا باعث سبب بنتی ہیں۔ تو سیم اسی طرح جب روح کی بات آتی ہے تو روح کی خوراک جو ہے وہ دعا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر خود آہیں بھرتا اور شفاعت کرتا ہے خدا سے کہ روح کی کیا مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کو زندہ رکھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور جب دعا کی ضرورت ہے تو یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کہراتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پہلی خوراک جو ہے وہ کسی اور ہی کیٹیگری کی، ڈاکٹر آپ کے ہاتھوں میں جو پہلی خوراک ڈوز دیتا ہے اس میں اور دوسری 2 خوراکوں کے اندر کچھ نہ کچھ وہ چینجنگ کر کے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ صبح کو دعا کرتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ بزرگ داؤد جو ہے وہ کون سی دعا کو اہمیت دیتا ہے؟ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا، لیکن آگے چل کے وہ سب سے زیادہ اگر اسرائیلی لوگ کسی دعا کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ شام کی دعا ہے، جس کے بارے میں زبور 141 کے اندر لکھا ہوا ہے جیویں قربانی تے ہاتھ چکتے تھوں منگا دعا۔ اور اگر آپ سلاطین کے صحیفہ کے اندر جائیں تو جب مرد خدا ایلیاہ نے اخیب اور بال کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ 2 بیلوں کو ذبح کیا جائے تو اسے اسی جگہ پر لاؤں گا۔ صبح اور دوپہر کو بال کے پجاری دعا کرتے رہے، اپنے بدنوں کو چھریوں اور نشتروں سے لہو لہار کرتے رہے، لیکن ایلیاہ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس ٹائم کا؟ شام کا انتظار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ شام کی قربانی کی خوشبو خدا لینے کے لیے ضرور اترتا ہے۔ اور اسرائیلی لوگ موسمی شریعت کے قانون کے مطابق جیسے 3 مرتبہ خوراک کو کھایا جاتا ویسے ہی وہ خدا تعالیٰ کی قربت میں جانے کے لیے وہ دن میں 3 مرتبہ ہیکل کے خوبصورت دروازوں کو کھولتے
اور وقت مقررہ پر صبح دوپہر اور شام کو خدا کی حضوری میں دعا کرنے کے لیے جاتے، اور یہ ان کے لیے ایک لا تھا، قانون تھا جو خدا نے ان کے لیے قائم اور مقرر کیا۔ اور جب ہماری روحیں بجھی ہوتی ہیں تو اس کا سبب کون سی چیز بنتی ہے؟ اگر صبح انسان ناشتہ نہ کرے تو کیا وہ دوپہر میں اپنا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ کتنا ٹائم وہ گزارے؟ زیادہ سے زیادہ روزے کی بات نہیں کر رہا، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے کھانا کھایا ہے، ناشتہ کرنا آپ نے، اور صبح جو ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جی میں روٹی نہیں کھانی جی، اور کتنا ٹائم وہ بغیر روٹی کے گزاریں گے؟ 1 سے 2 گھنٹے۔ آگے جب ماں بھی ڈیوٹی پر گئی، باپ بھی ڈیوٹی پر گیا، تو ماں کو بھی پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، اور ماں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس کے لیے روٹین کے مطابق جو ہے، اگر وہ پراٹھا کھاتا ہے تو وہ بنائے گی، اگر وہ سلائس کھاتا ہے، جو کچھ ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ صبح ناشتہ اس چیز کا کرتا ہے، ماں جانے سے پہلے اسے بنا کر اسی جگہ پر رکھ کر جاتی ہے، اور اس بات سے مطمئن ہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ صبح ضرور ناشتہ کرے گا۔ اگر صبح جو ہے روح نو خوراک نہ دیتی جائے تو روح جو ہے کتنی دیر تک کام کرے گی؟ جی بولیے گا کیا ہوگا؟ روح تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح کو کیا کرو؟ روح کو نہ بچاؤ۔ دوسری بات لکھا ہوا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جیسے بچے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں، میں ناشتہ نہیں کرنا، ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ کسی بچے نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اگر ماں باپ جو ہے اسے جو ہے وہ ڈیلی اس کی پاکٹ منی جو ہے فور ایگزامپل 200 روپیہ دیتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں کہتی ہے آج پیسے کم ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لے، آج 100 روپیہ لے کر چلا جا، آج اس کے ساتھ ہی سارا دن تو گزار لے، تو بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ماں باپ 100 روپیہ کا کی جاتا ہے، میں کی کرا، مینو نہیں چاہیے، اور وہ غصے کے اندر کہتا میں ناشتہ بھی نہیں کرتا۔ سیم اسی طرح جیسے ہم اپنے ماں باپ کو رنجیدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم روح کو بھی رنجیدہ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے خدا کیسے سارا دن مجھے اور آپ کو سنبھالے؟ جب ہم دعا کریں گے یا دعا نہیں کریں گے، تو یہ تو ہوا آپ کی 3 ٹائم دعا کا وقت ہے۔ دانیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ دن میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور اگر آپ داؤد بادشاہ کے بارے میں دیکھیں وہ کتنی مرتبہ دعا کرتا ہے؟ وہ 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل اور میری قوم اور میری رعایا کا انصاف کرنے کے لیے مجھے جو حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے وہ خدا کی قربت میں بیٹھنے اور اس کی حضوری میں جھکنے اور اس کے مانگنے کے سبب سے حاصل ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی دعا کتنے ٹائم کرنی چاہیے؟ کتنے ٹائم کرنی چاہیے؟ جو لوگ ڈیوٹی پر جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی مجبوری ہے کہ وہ 3 ٹائم دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دعا کی بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے جن کے ساتھ بات چیت ہو تو وہ کہتے ہیں جی اسی موٹر سائیکل بیٹھے بیٹھے ہی دعا کرتے رہنے تو تھوڑا جا پہلے اٹھ پہ۔ یہ تو بہانہ کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا۔ اگر تُنے 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے تو تو ایسے کہا، اگر تُنے دعا ہی کرنی ہے تو تو آدھا گھنٹے پہلے نہ اور تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ لے، تو دعا کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی میں موٹر سائیکل بیٹھا، میں ان فیملی کا نام نہیں لوں، جو کہتا ہے میں موٹر سائیکل چلانا ہونا تو میری بڈھی پیچھے بیٹھی ہوندی ہے اور زبور تئی پڑھتی رہتی تو میں دعا کرتا رہنا۔ میں کیا کیڑا سٹائل ہے جدی کرتے پہ جی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ خود بہانے بازی بنا رہے ہیں۔ لیکن دوپہر کو اگر آپ ڈیوٹیز پر ہیں، آپ جاب پر ہیں، تو جب وقت آپ کو درکار ہو تو آپ خدا کی دی صفات سے تو اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں
کسی جگہ پر، مثال کے طور پہ میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ جاب پر ہیں اور اس ٹائم جو ہے آپ دوپہر کو جو ہے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں چاہے آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، جب روٹی آپ کے سامنے آئی ہے تو پھر جو ہے آپ اس ٹائم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کا پہلا مفہوم جو ہے وہ شکر گزاری، اور اگر روٹی آپ کے سامنے آئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے مثال کے طور پہ کوئی غیر مسیح بیٹھا ہو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اس کے سامنے کیسے دعا کروں گا، تو آپ چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ اس نعمت کے خدا کا شکر تو کر سکتے ہیں۔ تو دوپہر کی دعا ہو گئی۔ اب شام کو جب آپ گھر میں آتے ہیں تو اس ٹائم کے لیے تو کوئی بھی بہانہ نہیں، پھر اس ٹائم بہانہ ہے کہ سب سے مشکل وہ ہے کہ بندہ سارا دن کام کاج سے تھکا ہوا ہے اور شام کو بھی یہاں پر کہتا ہوں شام کو ہی دعا کرانا، تو پھر شام کو کیسے دعا کی جا سکتی؟ وہ سیٹلمنٹ ہم نے خدا کے ساتھ کرنی ہے کہ ہم کیسے کس طریقے سے جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آگے چل کے ذرا دیکھیے گا زبور 86 اور اس کی تیسری آیت 86، جنہوں نے نہیں سمجھ لگی نہیں 86 ٹھیک ہے، اور اس کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے یا رب مجھ پر رحم کر۔ اب بہت سارے ایسے جڑے صرف و صرف توار میں دعا کر دیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی مصروفیات کی بنا پر دعا نہیں کرتے ہیں، انہوں نے صرف دعا کو ایک مذہبی رسم سمجھا ہوا ہے کہ توار کو عبادت میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر ہم نے دعا کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر زبور 86 تیسری آیت کے اندر لکھا ہے یا رب مجھ پر رحم کر کیونکہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو دعا جو ہے وہ ہفتے میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ یہاں پر آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ نے بائبل کے اندر بھی دیکھا ہے کتنی مرتبہ دعا کرنی چاہیے؟ ہفتے میں کتنی دعا کرنی؟ پادری صاحب پیچھے رولا ہی پاندے پہ روز دعا کرنی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ میں دن بھر ہر دن، ہفتے میں ایک دن نہیں، ہر دن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں تجھ سے فریاد کروں اور خدا میری کیا کرے گا؟ میری سنے گا۔ اب جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ وقت تھا جو ہم نے خدا کے ذریعے میں ٹھہرایا ہے، لیکن اب جو ہے دعا مانگنی کیسے چاہیے؟ جب تک کسی چیز کو مانگنے کا پتہ ہی نہ ہو کہ مانگا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بیکاریوں کو دیکھیں، انہوں نے مانگنا تو پتہ تو مانگ لے میں نا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قمیض کے اندر اپنی بازو کی ہوئی اور اس طرح پیچھے کی تھی، یہ قمیض کو لٹک دی ہوتی ہے اس طرح اور پتہ چلتا ہے کہ ان دی بازو والے بازو نے پیچھے واڑی اور آگے جو لٹک رہے ہیں انہوں کو لکھنا لگا پتہ نہیں ان دی باں ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انڈے کی زردی لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مان دیتے ہیں اور ویکھن والے کہتے ہیں ان دی باں سڑی۔ حالانکہ اگر کبھی تجربہ کریں، آپ انڈے میں سے زردی کو نکالیں، سفیدی کو الگ کر دیں اور زردی کو پھینٹ کے جو اپنے بدن کے اوپر لگائیں، ذرا جس کے مرضی پر لگا لیں، اور آپ کو ایسے فیل ہوگا، دیکھنے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں دماغ سڑی۔ اور بہت سارے بیکاری جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ مانگتے ہیں بھائی جی دیکھو میں سارا ہی سڑ گیا ہوں، انہیں مانگنے کا پتہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کپڑا بچھا کر مانگتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ خدا سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ دعا چ منگنا، لیکن دعا طریقہ پوچھنا، طریقہ میں بکاریاں دا طریقہ تو اندر سے ایکسپلین کیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں اگر آپ سڑکوں پہ جائیں، میں اکثر ایکسپیرینس کرنا کیونکہ میرا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سڑکوں پر گزرتا ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جڑے تھلے گدی بدی ہوندی اور وہ ایسا رڑتے رڑتے جاتے، تو ان کے طریقے کار ہیں۔ لیکن جب خدا سے مانگنے کی بات آتی ہے تو پھر عبرانیوں کا خط پالوس رسول کے نام ذرا نکالیے گا، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اسی لیے
کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا سے مانگنے کا اور انسانوں سے مانگنے کا فرق بالکل الگ اور جدا ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے جس چیز کو تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا اور مل جائے گا۔ اگر آج خدا سے مانگنا اور لینا ہے تو ہمیں ایمان سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو اگر ہم خدا کو پسند آئیں اور یہ سوچیں کہ ہماری دعا رب العزت خدا کی حضوری میں پہنچے تو پھر ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ ایمان کے ساتھ۔ حنا نے جو ہے کس چیز سے دعا مانگی؟ ایمان سے مانگی۔ ایلیا نے جو ہے اخیو کے سامنے کھڑے ہو کر کس چیز سے دعا مانگی؟ ایمان سے مانگی ہے۔ صدرک مسرک اور عبدالنجون نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ کہا کہ جب بادشاہ تیری مورت کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے، ہمیں آگ کی بھٹیوں کے اندر پھینک دے تو پھینک دے لیکن ہم خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں گے، ایمان کے ساتھ۔ اور لکھا ہوا جب فرمان جاری ہوا کہ جو کوئی اس مورت کے آگے سجدہ نہ کرے گا اسے شیروں کی ماند کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو ایلیا جو ہے وہ دانیل 30 سے ٹائم معمول کے مطابق اپنی کوٹھری کے اندر گیا ہے اور اس نے کوٹھری کا دروازہ بند کیا اور خدا سے دعا کی ہے ایمان کے ساتھ۔ اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے، ہماری آواز عالم بالا تک پہنچے، تو ہمیں دعا کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ جو کچھ تم دعا میں، کیا لفظ ہے؟ کس سے مانگتے؟ ایمان سے مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا اور مل جائے گا۔ اور آگے یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ہم مانگتے ہیں اور شک کریں تو لکھا ہے ہم سمندر کی اچھلتی ہوئی لہروں کی مانتے۔ لکھا کہ ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، بلکہ وہ دو دلا شخص ہے، اور دو دلا انسان دنیا میں بھی کسی کی نظر میں مقبولیت کا حامل نہیں ہے تو خدا کی نظر میں بھی وہ عزت کے لائق نہیں۔ اس لیے ایلیا نے کہا دو دلوں تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما۔ اور آج تیسری بات ہم جو ہے وہ کیسے ہم کیسے دعا مانگے۔ لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت کے اندر حوالہ نوٹ کر لیجئے گا۔ لوکا کی انجیل 18واں باب اور اس کی پہلی آیات کے اندر یہاں پر ہمیں ایک ایسی خاتون کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ معاشرے کے اندر بیوہ ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ قاضی کے پاس بار بار آتی اور بار بار آتی ہے تو وہ ثابت قدم۔ آج آپ ایک دن دعا کر لیتے، 2 مرتبہ دعا کر لیتے، 3 دن دعا کر لیتے، لیکن اگر ہماری دعائیہ روٹین کہاں تک ہوتی ہے؟ جب ہم دعائیہ سیمینار کے اندر جائیں، جب اس طرح کی حضوری آئے تو ہم جو ہے بڑے جوش سے بھرے رہتے ہیں، 3 دن 4 دن ہفتہ ہماری دعائیہ روٹین بڑی پاورفل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا 8واں دن ہوتا ہے تو پھر ہماری دعائیہ روٹین جو ہے وہ کیسے ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا مسا جو ہے اڑ جاتا ہے؟ بائبل کے اندر تو لکھا وہ مسا ہمیشہ نبی و رسولوں پر ٹھہرا رہتا ہے، تو ہمارے اوپر جو مسا آتا ہے جو ہے وہ کب تک ٹھہرا رہتا ہے؟ ہفتے صرف 2 دن 3 دن بعد میں ہماری روٹین ختم۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بیوہ جو ہے کتنے ٹائم جا رہی ہے؟ لکھا ہے بار بار جاتی اور کیا کرتی ہے؟ قاضی کے دروازے پر دستک دیتی ہے، دہائی دیتی ہے کہ قاضی میرا انصاف کر۔ اور لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا فرماتا ہے۔ آج ہم کتنے ثابت قدم مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک اور تمثیلی بیان کیا اس دو دوستوں کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آدھی رات جا کر اس نے اپنے
دوست کے دروازے پر دستک دی. جب لکھا دور سے مہمان اس کے پاس آیا اور وہ روٹی لینے کے لیے اس کے دروازے پہ پاس گیا تو لکھا وہ جا کر دستک دیتا رہے اور لکھا ہوا ہے اس کا دوست نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھے گا اور جتنی روٹی اسے درکار اسے کیا کرے گا دے گا. تو آج ہم جو ہے وہ کتنا خدا کے حضوری میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ ہم برکت بھی لینا چاہیں اور ہم خدا کو ٹائم بھی نہ دیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آج تو ہمارا باپ ہے. تو بچے جو ہے وہ کس طرح سے ماں باپ سے لے سکتے ہیں؟ اگر بچے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے تو کیا وہ ماں باپ سے کچھ لے سکتے؟ جڑے بچہ آکڑ چ رہے کہ وہ کیا وہ ماں باپ سے کچھ لے گا؟ ماں باپ سے کون سا بچہ لے گا؟ جس کا رابطہ ماں باپ کے ساتھ جڑا بچہ آکڑ چ رہندا ماں پیو وہ کچھ لیندا ہے؟ نو نو نو. تے جڑا ماں پیو دے لاگے لگے رہے ایویں گھومدا ہوے کدی ادھروں ننگدے ٹپدے انج منہ پھڑیا انج منہ چومیا ادھروں پتا کہ ایک چمی ماں دیاں پیو دی لائیں گے تو 100 روپیہ لبے گا اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتا ہوا دوبارہ ماں باپ کے پاس آئے تو باپ بھی کیا کرتا ہے؟ خوشی سے کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے. اور جو بھی ڈیمانڈ کی جائے ماں باپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ پوری کرتے ہیں. تو آسمانی باپ سے کون سی اولاد جو ہے کون سا بچہ جو ہے برکت لے جڑا 7 واری جا رہا ہے یا وہ جو جا رہا ہے اس کا پیچھے ایک دفعہ کون لے گا برکت؟ جو 7 مرتبہ جا رہا ہے وہی برکت لے گا نا. تو سیم اسی طرح اگر آج ہم بھی خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں آسمانی باپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. حوالے نوٹ کر لیجیے گا کہ دعا کی شرائط کیا ہیں. جب تک ہمیں جس کی حضوری میں ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کی شرط جو ہے وہ بھی تو ماننی پڑے گی نا. مرکز کے انجیل 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو. شرط کیا ہے؟ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور مل جائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو سنے تو شرط کیا ہے؟ جب تم مانگو پہلی بار مانگنا ہے. اور زبور نفیس کے اندر کیا لکھا ہے؟ زبور 2 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھ سے مانگ تو میں تجھے کیا کروں گا؟ قومیں میراث میں بخش دوں گا. اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو کیا کرو؟ یقین کرو. پہلی بات کہ مانگنا ہے, دوسری بات یقین کرنا ہے, اور تیسری بات کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ وہ تم کو مل گیا اور مل جائے گا. شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ اسی کے نیچے ذرا آئے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری شرط یہ ہے مرکز 11 باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے کیا کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. دوسری شرط کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں جب نہیں سنی جا رہی ہیں تو اس میں خدا کی حضوری میں دینے کی کمی نہیں ہے. بائبل کے اندر تو لکھا ہے وہ تو فیاضی کے ساتھ دینے والا خدا ہے. اس نے تو وعدہ کیا یرمیا کے صحیفے کے اندر تو جب بھی جس ٹائم مجھے پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی سی پرابلمز جو ہے وہ کہاں پر آ کر کھڑی ہو رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر یسوع مسیح نے کیا کہا جب تو دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہے تو کیا کر پہلے اگر تجھے کسی سے کچھ شکایت ہے تو اسے کیا کر. اور بائبل کے اندر لکھا ہے جب تو قربانی گزرانے کے لیے مذبح کے پاس کھڑا ہو اور تجھے یہ پتا ہو کہ تیرے بھائی کی تجھ سے ناراضگی تو کیا کر قربانی چڑھایا پہلے معاف کر. پہلے معاف کر پھر تیری قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی.
नहीं तो याद रख तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और तीसरी बात, याकूब पहला बाब 6-7 आयत को पढ़ लीजिएगा कि कौन सी दुआ जो है वो सुनी जाएगी। लिखा है जो कुछ तू दुआ में ईमान से मांगता है, ईमान के साथ। शर्त ये है अगर मांग रहे तो फिर यकीन रख, ईमान रख कि तेरी दुआ सुन ली गई है। आज जब हम दुआ करते हैं तो हमारे दिल के अंदर दुआ भी होती है और शक भी होता है कि पता नहीं होया है कि नहीं होया, पता नहीं सुनी भी गई कि नहीं सुनी गई। माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो शुक्रगुजारी भी कर लेते हैं, उनमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बाज़ का तो हम शुक्रगुजारी भी कर लेते हैं कि खुदा तूने हमारी जिंदगी के अंदर ये काम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, शुक्रगुजारी करवाने के बाद भी जो है हमारे दिल के अंदर क्या है, शक है। पता नहीं होया कि नहीं होएगा, पता नहीं अंज होया भी कि नहीं होएगा। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, याकूब के खत के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर तूने ईमान के साथ मांगा है तो फिर यकीन जान ले कि तुझे क्या हो गया, तुझे मिल गया है। और तीसरी बात, यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 7 में लिखा हुआ है हमें मसीह में कायम रहना, क्योंकि लिखा हुआ यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ सुनी जाए तो फिर यीशु मसीह ने जो है वो तीसरी शर्त कौन सी रखी है, क्या करो तुम मसीह में, यानी कि मुझ में कायम रहो, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। शर्त है कि हमें अपना राबता खुदा के साथ पुख्ता और कायम रखने की जरूरत है। ये नहीं है कि जब बीमारी आए तो खुदा तू मेरा शाफी, खुदा मैनू शिफा दे दे, खुदा भी वाले याद दवाना शुरू कर देने। ओ खुदा जी साया 53 के अंदर लिखा हुआ तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ओ खुदा तूने वादा किया यिर्मयाह से के अंदर तो मुझे शिफा बख्शेगा तो मैं शिफा पाऊंगा। हम खुदा को हवाले याद दिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो बीमारी और परेशानी जो है वो टाल जाती है तो फिर उस टाइम क्या हमारे हालात होते हैं, क्या मैं और मसीह में कायम रहते हैं? बीमारी जितने सारे याद कर, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बीमारी के अंदर के सिर्फ बीमारी के अंदर जो है वो कायम रहना है या खुशी के अंदर भी उसके साथ कायम रहना है? हमें हर हाल में उसके साथ कायम रहना है, ताकि जब हम बुलाएं और आसमान का खुदा जवाब दे। और चौथी बात, सबसे जरूरी बात, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दुआ पे आमीन करते हैं कि हम अपने प्यारे बेटे, इसका मतलब बस यीशु मसीह ने अपना पुत्र बना लेने। शायद आपने कभी नोट किया या नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नोट किया करें लोगों को जरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ आमीन करते हैं तो वो दुआ करते हैं कि हम सब कुछ अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं। यीशु मसीह तुम्हारा पुत्र, हाँ असली करके जरा नोट करें करो, दुआ के अल्फाज नोट करें। और दुआ की शर्त क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तूने आज तक, क्या लिखा है, तूने आज तक मेरे नाम से आसमानी बाप से कुछ नहीं मांगा है, अगर मांगता तो तुझे मिल जाता। इसका मतलब है कि आज चौथी शर्त क्या है, कैसे मांगा जाए, यीशु के नाम से मांगा जाए। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे नाम लेकर मांगते हैं, लेकिन मिलता कि नहीं है, जो यीशु का नाम लेकर मांगते हैं उन्हें आसमान का खुदा देता है। क्लोज करूंगा, दुआ में रुकावटें नोट कर लीजिएगा, क्या दुआ के जवाब में रुकावटें जो हैं वो कौन सी हैं। याकूब का खत बाइबल मुकद्दस के अंदर जिसे मिल जाएगा वो जल्दी से जो है अब इसे क्लोजिंग की तरफ लेकर आएंगे, पढ़ने में जो है वो मदद करेगा। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत के अंदर यूं मरकूम है, खुदा के पाक कलाम यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी बातों में
بے قیام ہے. پہلی بات دعا کے اندر رکاوٹ کون سی چیز؟ اگر دعا کا جواب نہیں ملا رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں. تو آج ہمیں کس چیز کو اپنی زندگی میں سے دعائیا روٹین میں سے نکالنے کی ضرورت ہے؟ شک. اگر ہم مانگتے ہیں تو پھر یہ جانیے گا کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ میرا اور آپ کا کیا ہے. جس سے میں اور آپ مانگ رہے ہیں وہ میرا آپ کا کیا ہے. متی کے انجیل 6 باب کی طرف آ جائیں. وہاں پر آپ کیا پڑھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تم دعا کرو جی کیا لکھا ہوا ہے؟ آئے ہمارے باپ. تو جب یہاں پر ہم اس سے باپ کہہ کر مانگتے ہیں تو پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے دعا میں باپ کے دینے میں رکاوٹ اور کمی نہیں ہے. لکھا باپ کی محبت سارے بچوں کے ساتھ یکساں ہے, ایک جیسی ہے, لیکن رکاوٹ جو ہے وہ کہاں پر آ رہی ہے؟ ہمارا شک ہے کہ پتہ نہیں مل گیا ہے کہ نہیں ملے گا. ابا جی نے وعدہ کیتا ہے پتر سالگرہ تے تیری سالگرہ تے ایس دوا پکا تینوں موبائل لے کے دیا. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں بیٹا میٹرک جو 6 نمبر لے لے تو کالج کا پہلا دن موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گا, بیٹا تجھے ملے گا. اور جب باپ جو ہے وعدہ کر لیتا ہے ڈن ہے کہ جب تو کالج کے اندر جائے گی یونیورسٹی کے اندر جائے گی تجھے لیپ ٹاپ لے کر دوں گا, تیری ضرورت ہے پتر پہلا کام میں کرنا. تو اگر باپ کہہ دے کہ ماں پیو کدی بچہ نہ کدی جھوٹ بول سکتے, وہ کیا کریں گے؟ جیسے مرضی جو ہے جو ٹائم آپ کو دے رہی ہیں انہیں پتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جب اس نے میٹرک کرنی ہے ابھی 5 سال باقی ہیں اور میں کسی نہ کسی طریقے سے میں بجٹ مینج کر لوں گا تاکہ میں اسے بائک لے کر دے سکوں. اور اگر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تیرے سالگرہ پر تجھے یہ لے کر دیں گے تو ماں باپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے اس کی سالگرہ کے اندر 10 مہینے یا 11 ماہ ابھی باقی ہیں. اس حساب سے میں جیسے بھی ہوگا میں کچھ نہ کچھ مینج کر کے میں اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پرومس میں پورا کروں. اور جسے میں اور آپ باپ کہتے ہیں تو کیا وہ باپ کے بارے میں تو لکھا وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولے, اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. لیکن رکاوٹ کتنے؟ شک. شک کو زندگی میں سے دور کیجیے. دوسرا برکت 11 باب کی 25 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ معاف کیجیے. جب تو دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کیا کر؟ معاف کر. اس کا مطلب ہے کہ دوسری رکاوٹ کہاں پر لگی ہوئی؟ معاف کرنا. آج چاہے میں ہوں کیا آج میں بذات خود اپنی زندگی کو سامنے لے کر آتا ہوں کہ یار میرے اندر معاف کرن ضروری ہے. ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں. چاہے میں ہوں بھی ایک گل کرتا ہوں میں کیا کرتا گناہ نہ کر. کیا ہو سورج ڈوبنے سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ کیوں ہونی چاہیے؟ صلح ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب ہے جدو سورج ڈھل جاتا ہوئے تو پھر اگلا دن جب آتا ہے تو ہماری دعا کے جواب کے اندر رکاوٹ کہاں پر آ گئی ہے؟ ہم نے معاف نہیں کیا ہے. اور دوسری بات اس رکاوٹ کو ختم کیجیے, معاف کرنے والے بنے. کیونکہ لکھا ہوا ہے جس طرح اس نے ہمیں معاف کیا ہے ہم نے بھی کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بہن بھائی ایک دوسرے کو بلانا ہی پسند نہیں کرتے, ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں, سال بعد سال چل رہی ہیں. لیکن اگر آج ہم اپنی دعائیا روٹین کے اندر رکاوٹ دیکھیں تو اس میں دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ ہماری ناراضگیاں. ناراضگی کو ختم کیجیے. اور تیسری بات یعقوب 4 باب کی 3 کے اندر لکھا ہوا ہے غلط نیت سے ہم جب مانگتے تو ہمیں نہیں ملتا ہے. یعقوب کا شاید ہم نے نکالا ہوگا. یعقوب جو ہے 4 باب اور اس کی جو ہے وہ تیسری آیت کے اندر یہاں پر جو لکھا ہوا ہے 4 باب کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اسی لیے کہ اچھی نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں بری نیت سے مانگتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری
मांगने में भी हमारी नीयत के अंदर क्या है, फतूर भरा पड़ा है, हमारी नीयतें क्या हैं, ठीक नहीं है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह कामिल खुदा होने के नाते उसने कौन सी दुआ की, ऐ बाप तो भी मेरी नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है किसकी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो यहाँ पर जो है हमें जो है वो कौन सी चीज निकालने की जरूरत है। यीशु मसीह जो है खुदा ताला का बेटा भी है, कलमा खुदा है, खुदा की जात का अक्ष और उसकी पर उसकी जात उसकी नक्श उसकी जात का परताव है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो दुआ करता है कि तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो तीसरी गल रुकावट कितने आंदी, हम किस नीयत से मांगते हैं, ताकि क्या करें, यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करें। तो अगर हम खालिस नीयत से अपनी डिजायर अपनी जरूरत को खुदा के सामने रखकर मांगेंगे तो खुदा भी जानता है कि मुझे और आपको किन किन चीजों की जरूरत है। मत्ती की अंजीर के अंदर लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तो अगर हम अपने दिलों के अंदर अपनी ऐशो इशरत को अलग करके अपनी ज़रूरियात को उसके सामने रखेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा तुम्हारी क्या करेगा, सुन लेगा। तो जब वो सुन लेगा तो फिर याद रखेगा वो देने की कुदरत भी रखता है। आखिरी पॉइंट चौथा लिखा हुआ है बदकरदारी हमारी जिंदगी के अंदर होती है। ज़बूर 66 के अंदर लिखा अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इसका मतलब है कि चौथी बात जो हमारी दुआ के अंदर जो रुकावट बनी पड़ी है वो कौन सी चीज, दाऊद बिन यस्सी किस चीज को सामने लाकर खड़ा करता है, अगर मैं बदकरदारी और बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। दुआ कर दो हजरत दरवाजा खड़का आई की कर ले सारे दो तुम दुआ कर रहे जी और कि दरवाजा खड़किया हो तुम दुआ च बड़े मगन होए ते किचन का दरवाजा जरा खुले होड़ा आ या फ्रिज का दरवाजा जरा खुले ची की आवाज आवे तो उस टाइम जो है हम क्या करते हैं, अक्का खोल के देखते हो देखो जरा किचन के कौन भाग गया, वो फ्रिज की चूं की आवाज आई है, जरा देखो केड़ी बिल्ली ने दरवाजा खोलिया। हम अपनी आंखें खोल देते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने दिलों के अंदर क्या करते हैं, हम बदी को भी नहीं छोड़ते। बदकरदारी हमारे दिलों के अंदर है। कभी दुआ दे विच कई आंदे लोगों की दुआ के अल्फाज सुने ने जेडे दुआ दे विच सीधिया सीधिया गाना बहा छड़ते। हम खुद के रोज एक फैमिली के अंदर के दुआ के लिए मैं आज मेरी मिस आज दुआ करने लिए बैठे हो भाई ने दुआ के गाना कढ़निया शुरू कर दी और मैं तो बोल गया मैं भाई जी आमीन, मैं आमीन करा होर गाला कटे ना कि दुआ नूं गिरछे लै गया। तो आज जो है हम बदी को भी अपने दिल में रखते हैं और हम खुदा से भी दुआ करते रहते हैं। और बुजुर्ग दाऊद बयान करता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी इन चारों बातों को अपनी जिंदगी में से निकाल दे। फिर लिखा तो कह ना चुकेगा मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। दुआ की शर्त पर अमल कीजिए। हमें जिसने दुआ का जवाब देना है, जिससे मैं और आप मांग रहे हैं, वो इंग्लिश का मुहावरा है गिव एंड टेक है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जिसने देना है वो भी कुछ शर्त रखता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो फिर तेरी दुआ को सुन लिया जाएगा। दुआ के वक्त को फॉलो कीजिए। मुआशरे के अंदर रहते हुए जानता हूँ आप बड़े मसरूफ इंसान, हर इंसान मसरूफ है, लेकिन ये जान रखिएगा कि जिसका दम मेरे आपके नथनों के अंदर है, जिसने मुझे और आपको ज़िंदगी की सांसें दी हैं, अगर बदन को पालने के लिए हम 3 टाइम रोटी खाते हैं तो रूह को ज़िंदा रखने के लिए भी हमें दुआ की ज़रूरत है। वक्त खुदा आपको देगा, नीयत हमने करनी है। चलते फिरते भी दुआ की जा सकती है। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो चलते फिरते भी दुआ सकती है। तो खुदा क्या करेगा, इन सारी बातों को सुनेगा, खुदा दुआओं का जवाब देगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो खुदा किनका साथ देता है। दुआ का मतलब क्या, संडे स्कूल के बच्चे ने क्या बोला था, सारे मिलकर बोलेंगे क्या दुआ का मतलब है, खुदा से बातें करने का। तो क्या आज मैं और आप खुदा से बातें करना चाहते हैं? हाँ, चाहने गल्ला करनी है तो कैसे बातचीत करेंगे, दुआ के साथ। तो लिखने वाले ने लिखा बेदुआ बेखुदा, यानी कि जो दुआ नहीं करता उसका खुदा भी कोई नहीं है।
تو جو دعا کرنے والا ہے رب سونا نہیں ہوتا. تو آئیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں, اس سے آپ فضل مانگیے کہ خدا مجھے دعا کرنے والا بنا, مجھے دعا کرنے والی بنا, تاکہ خدا میں دنیا داری کے کام کاج کے ساتھ آئے خدا اس وقت میں سے جو تو مجھے دے, میں خدا تیری حضوری میں دعا کرنے والا بس, دعا کرنے والی بنوں, اور ان ساری رکاوٹوں پر آج سے خدا میں غلبہ پانے والی بنوں جو میری دعا کے اندر رکاوٹیں بنی پڑی ہیں. تو خدا یقیناً سن کر دعا کا جواب دینے والا آپ